अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गज़वा अहज़ाब। इस पर इंशाअल्लाह रहमान आज ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गज़वा अहज़ाब या गज़वा अहज़ाब। तो जिस तरह हम जानते हैं कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गज़वा किसे कहते हैं। ओके, गज़वा उस जंग को कहते गसा गज़वा और जंग में क्या फ़र्क है? यहाँ एक क्वेश्चन है एक। गज़वा और जंग में क्या फ़र्क है? गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़ाते खुद शिरकत फरमाई हो। उसको हम उस जंग को हम गज़वा कहते हैं। ओके, तो गज़वा अहज़ाब इसका मतलब हुआ कि इस जंग में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ाते खुद तशरीफ़ ले गए थे। ओके, तो जो गज़वा अहज़ाब है ना, ये शवाल मुकर्रम 5 ने 5 हिजरी को 5 हिजरी को वाक़या रूनुमा हुआ था। यानी कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए, तो 5 साल मदीना में रहे, तो उसके बाद गज़वा अहज़ाब हुआ था। ओके, तो इसकी सबसे पहले हम देख रहे हैं बैकग्राउंड क्या है, कि इसका पस मंज़र क्या है इस गज़वा का, यानी कि जिसे हम सियाक़ सबक कहते हैं। ओके, सियाक़ कहते हैं जिसे। तो इसका सियाक़ कुछ इस तरह है कि बनु नज़ीर ये एक कबीले का नाम है, बनु नज़ीर। ओके, बनु कनाना ये नाम है कबीलों के। तो बनु नज़ीर ये कबीला रहता था खैबर के मुकाम पर। कहाँ? खैबर। खैबर एक जगह का नाम है। ये बनु नज़ीर कबीला इस मुकाम पर रहा करता था, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों से इस्लाम फैल रहा था, काफ़ी फैल चुका था। काफ़ी मुसलमान ग्रोह दर ग्रोह यानी कि मुसलमान हो रहे थे, दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो जो कुफ़ार थे वो भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाया जाए। तो जो खैबर के थे ना यहूदी लोग खैबर के, जिनका ताल्लुक बनु नज़ीर था बिलखसूस इन्होंने, और बनु कनाना ये दो कबाइल थे। इन कबाइल में से 20 अफराद का, किसका? 20 अफराद का वफद मक्का मुकर्रमा रवाना हुआ। मक्का में चूँकि उस वक़्त जब ग़ज़वा अहज़ाब हुई थी, उस वक़्त मुशरिकीन मक्का थे, यानी वो उस वक़्त कफ़ार थे मक्का में ज़्यादा। तो ये इन 20 यहूदियों का वफ़द जब मक्का पहुँचा, तो इन्होंने कुरैश मक्का यानी कि कुफ़ार मक्का से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं कुफ़ार हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता मुसलमान होते जा रहे हैं, इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि सारे ही लोग मुसलमान हो जाएँ और हम देखते रह जाएँ। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम मिलकर मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह यानी कि नुकसान पहुँचाते हैं, जान से ही मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि पहले भी कई ग़ज़वात हो चुके, कई जंगें हो चुकी हैं, उसमें मुसलमान ही जीते हैं। चलो ऐसा करते हैं, आज हम यानी कि मिलकर प्रोग्राम बनाकर तमाम कुफ़ार मिलकर मुसलमान पर चढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने 20 वफ़द ने ये मशवरा दिया कुफ़ार मक्का को। तो कुफ़ार मक्का ने कहा, या कुरैशी मक्का ने कहा ठीक है, हम राज़ी हैं इस बात पर। तो फिर कुरैशी मक्का ने एक गया था, ये कबाइल थे, आई थिंक उनका नाम था बनु गदखान, इस तरह का नाम था। ये भी एक कबीले का नाम है। ओके, बनु गदखान ऑलमोस्ट इस तरह का नाम है, मुझे इस वक्त ये याद नहीं है। तो ये भी कुफ़ार के पर मुश्तमिल था। तो यानी कि बनु नज़ीर के बाद कुरैशी मक्का के बाद जो था ना गदखान, इन फ़ान के इनके पास गए थे। तो इन्होंने भी इसकी हामी भरी, चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि तीनों कबाइल यानी कि और भी जो छोटे-छोटे कबाइल थे आपस में मिला लेते हैं और मुसलमानों पर चढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने मशवरा कर लिया। तो अगर थर्ड पॉइंट है, इसको हम बाद में देखते हैं, हम पहले फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। ओके, इसको सेकंड और थर्ड पॉइंट को बाद में देखते हैं। मगरिब में कुरैश, शिमाल में बनु नज़ीर, मशरिक में बनु गफ़ान। इसका क्या मतलब है कि जब इन्होंने मशवरा कर लिया कि चूँकि मदीना शरीफ, मदीना मिसाल के तो ये हमारा मदीना है। ओके, सपोज़ कर लेते, सपोज़ मैं सपोज़ कर रहा हूँ। ओके,
ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے، اوکے، ادھر جنوب ہے، ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، اوکے۔ میں سپوز کر رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں، مان لیتے ہیں، اوکے۔ تو انہوں نے جب آپس میں مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ جو بنو نذیر ہوگا، بنو خیبر میں سے بنو نذیر، وہ شمال میں سے، کہاں سے؟ شمال سے، کیونکہ وہ مدینہ کی شمال سائڈ سے مسلمان پر چڑھائی کریں گے۔ تو جو تھے نا قریش والے کفار مکہ، انہوں نے کہا چلے ہم ٹھیک ہے، ہم مغرب سے آ جائیں گے، دو سائڈیں ہم گھیر لیں گے، جو تیسری سائڈ ہوگی بنو غطفان والی، وہ یہ سنبھال لیں گے، اور باقی ایک چوتھی سائڈ رہ جاتی ہے، وہ ہے جنوب۔ یہاں کوئی بھی جنگ نہیں جنوب والی سائڈ سے نہیں ہو سکتی تھی، کیوں؟ کیونکہ اس جنوب والی سائڈ پر کچھ ایسی پتھر تھے، پتھریلی جگہ تھی، جہاں گھوڑوں کے جو پاؤں تھے نا وہ پھسل جاتے تھے، اونٹوں کے پاؤں پھسل جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کفاروں نے کیا مشورہ کیا کہ ادھر سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہمیں نقصان الٹا ہوگا، اس لیے ہم یہ تینوں سائڈ گھیر لیتے ہیں اور مسلمان پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو قرآن پاک کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کر 10 تک، سورہ احزاب، سورۃ الاحزاب میں 9 سے 10 تک ایک آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے۔ اب اوپر اور نیچے یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے گئے قرآن پاک کی اس آیت میں؟ تھوڑا تصور کیجئے، جو میں نقشہ بتانے لگا ہوں کہ جو مدینہ پاک ہے نا، جو مدینہ پاک ہے، وہ اگر ایک آدمی مشرق سے مدینہ کی طرف جاتا ہے، مشرقی سائڈ سے مدینہ کی طرف جاتا ہے، تو وہ اوپر سے ہو کر نیچے جائے گا، یعنی کہ ایک طرح کے پہاڑی ٹائپ سے اوپر جائیں گے، اوپر سے نیچے ہو کر پھر مدینہ آئے گا۔ اسی طرح جب کوئی آدمی مغرب والی سائڈ سے مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہے، تو جب وہ مغرب والی سائڈ سے مدینہ کی طرف جائے گا، تو وہ بھی اوپر سے ہو کر نیچے کی طرف جائے گا، کیونکہ کچھ ایسی نہیں کہ زمین اوپر نیچے ہے، کہ وہ مدینہ نیچے ہے ان دونوں سائڈ پر، مشرق مغرب کی دونوں سائڈ پر، مدینہ نیچے والی سائڈ پر، اور دونوں مشرق اور مغرب والی جو دونوں جگہیں ہیں یہ اوپر ہے، اوکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اوپر، اور نیچے کا مطلب ہے کہ جو شمال ہے، مدینہ کا جو شمال ہے، اگر آدمی شمال سے مدینہ کی طرف جائے تو وہ شمال نیچے سے ہو کر اوپر کی طرف جائے گا، یعنی کہ پہلے نیچے یہ جگہ آئے گی، پھر مدینہ آئے گا تو وہ جگہ اوپر ہو جائے گی، اوکے۔ تو اس سے کہا ہے نیچے، یعنی کہ شمال کی طرف یہ تھے قریش گئے تھے، تو قریش نیچے والی سائڈ سے ہوگا، جب شمال سے گئے تھے تو پہلے نیچی جگہ آتی ہے، پھر مدینہ چونکہ اوپر والی سائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ زمین کی سطح اوپر ہے، اس لیے نیچے سے اوپر گئے تھے، اور یہ دونوں مشرق مغرب والے جو کفار تھے یہ اوپر سے نیچے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کی انہوں نے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے کفار تم پر چڑھ آئے۔ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، میں نے صرف ایک ہنٹ دیا ہے، اوکے۔ تو یہ دیکھیں جنوب میں جیسا میں نے بتایا کہ جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادھر پتھریلی جگہ تھی، اس سائڈ پر مسجد قبا بھی ہے، مسجد قبا، اس طرح یہ مسجد قبا، اوکے۔ تو اس والی جگہ کو حرات والی جگہ کہتے ہیں، اوکے۔ اب 10,000 کل آبادی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جب یہ کفار تینوں سائڈ سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے آگے، تو اس وقت مدینہ منورہ کی کل آبادی 10,000 تھی، اونلی صرف، جس میں بال بچے، عورتیں، منافقین اور مسلمان سب کچھ شامل تھے، ٹوٹل 10,000 آبادی تھی، اور ان 10,000 میں سے 3,000 فوجی تھے، یعنی کہ جنہوں نے لڑنا تھا، وہ 3,000 کی تعداد تھی۔ جب یہ کفار تینوں سائڈ سے آئے تھے، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 12,000 تھی، لیکن یہ دوسری روایت کے مطابق ان تینوں جگہ جو سائڈوں سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کی ان کی تعداد 24,000 تھی، یہ دونوں قول ملتے ہیں، اوکے۔ تو چلو فرض کریں، مان لیتے ہیں 12,000 بھی ہے، تو 3,000 لڑنے کے لیے مسلمان کا فوجی ہیں۔
تو اس پر ظاہر بات ہے یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ پہلے تو ایک قبیلہ ہوتا تھا، اس کے لیے خلاف مسلمان جنگ کرتے جیت لیتے، لیکن اب چاروں طرفوں سے کہہ لیں چاروں طرف سے کفار مسلمان پر مسلط ہو گئے تھے۔ تو اس لیے اس کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب احزاب جمع ہے حزب کی، اوکے، یعنی کہ اب بہت سارے کفار نے اکٹھے ہو کر مسلمان پر چڑھائی کی، تو اس لیے اس کو کٹھن مرحلہ ہوا تھا، حزب ہوا تھا، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اوکے ہو گیا۔ اب آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سلمان فارسی، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ کفاروں نے مدینہ پر چڑھائی کر لی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیارے صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک مشورہ مان لیا۔ وہ کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینے کی چاروں سائڈ پر ہم خندق کھود لیتے ہیں۔ خندق یعنی خندق میں گہرائی کر لیتے ہیں مدینے کی چاروں جانب سے، تاکہ جو ہوں گے نا کفار وہ خندق یعنی کہ خندق سے آگے نہ، جب وہ خندق پار کر رہے ہوں گے تو ہم اس وقت تیروں کی بارش کر دیں گے اور ان کو مار دیں گے، اس لیے وہ خندق میں جاتے جائیں گے اور خندق بڑھتی جائے گی، اس طرح ہمارے لیے آسانی ہو جائے گا ان کو مارنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کی اس بات کو تسلیم کر لیا، چنانچہ مدینہ کی چاروں سائڈ پر خندق کھودنا شروع ہو گئے۔ تو خندق کی 5 گز گہری خندق کھودی گئی، 5 گہری خندق کھودی گئی، اوکے۔ تو اس لیے ہم اس غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اوکے۔ اب جب خندق کھودی گئی تو جو یہ کفار تھے نا، کفار آلموسٹ تقریباً 1 ماہ تک، 1 مہینے تک انہوں نے مدینہ کے چاروں جانب یعنی کہ تینوں جانب چڑھائی کی ہوئی تھی، یعنی کہ انہوں نے آخر ادھر پراؤڈ ڈال لیا تھا کہ اب مسلمان ہم سے بچ نہیں سکتے، اب وہ بھوک سے مر جائیں گے، ہم سے ریکویسٹ کہ معاف کر دو، یعنی کہ گندی سوچ ان لوگوں کی کفار کی۔ تو چنانچہ انہوں نے 1 ماہ تک اپنا پڑاؤ ڈال رکھا مدینہ کے سائڈوں پر، تو اتنے دیر میں خندق بھی بن گئی تھی۔ تو چنانچہ وہ کفار تھے کبھی کبھی تیر اندازی کیا کرتے تھے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن تھوڑی تعداد میں کیا کرتے تھے، تو مسلمان بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو جب چنانچہ کفاروں نے دیکھا کہ یہ آہستہ آہستہ ہم حملہ تو کر رہے ہیں لیکن ان کو الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے چنانچہ یعنی کہ 1 ماہ بعد فیصلہ کیا کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں کہ اکٹھا حملہ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ تو جیسے انہوں نے حملہ شروع کیا تو کیا نام تھا، خندق کے ذریعے خندق کا فائدہ اٹھایا مسلمانوں نے اور تیر اندازی کرتے رہے اور کفار خندق میں گرتے گئے، اور یعنی کہ خندق کا بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا، اوکے۔ تو خندق کی چوڑائی تھی نا وہ کافی تھی، جس کی وجہ سے کفار جب خندق کو پار کرتے تھے یا پار کرنے لگتے تھے تو مسلمان اپنی تلواروں سے، اپنے نیزوں سے حملہ کرتے تھے، تو کفار واسط جہنم وہ ہو جاتے تھے، اوکے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ مدینہ میں ایک قلعہ بھی تھا، یعنی قلعے بھی تھے، قلعہ یا مین جگہ تھی، تو اس کا دروازہ بند تھا، تو اس قلعے میں عورتیں اور بچے تھیں، صرف عورتیں اور بچے تھے اس قلعے میں۔ تو کفار نے اس قلعے کی طرف ایک آدمی بھیجا یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے۔ جب وہ قلعے کی یعنی کہ دروازہ کو اوپر سے اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی کو واسع جہنم کر دیا، یعنی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور اس کے سر کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دروازے سے باہر پھینک دیا تھا۔ جب کفار نے یعنی یہودیوں نے دیکھا کہ یہ گردن باہر آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر اس قلعے میں بھی فوجی موجود ہیں مسلمانوں کے، اگرچہ موجود نہیں تھے، لیکن حضرت صفیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کی وجہ سے انہوں کو ایک خدشہ ہوگا کہ ادھر بھی مسلمان موجود ہیں، اس لیے ہم ادھر حملہ نہیں کرتے. اوکے، تو یہ تھا. آگے اس کے نتائج کیا نکلے اس خندق کے، اس غزوہ احزاب غزوہ خندق کے، کہ کفار تھے جو وہ بھاگ گئے ڈر کر کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے اگرچہ ہماری تعداد کافی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے کفاروں کو بھگا دیا ہے. تو اس طرح اطرافی قبائل کے اس سے کیا ہوا کہ مدینہ شریف کے ارد گرد جو قبائل تھے، خواہ مسلمان یا نان مسلمز ہیں، ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو گئی. اوکے، اور وہ مسلمانوں سے مدد کرنے لگے، مسلمانوں سے تعاون کرنے لگے، مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنے لگ گئے. اور جو مدینہ شریف میں یہودی تھے اس وقت، ان یہودیوں کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ جو یہودی تھے مدینہ شریف میں رہ کر منافق کے طور پر کام کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو ایذا نقصان پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہودیوں کو مدینہ پاک سے باہر نکال دیا گیا تھا. اوکے، تو یہ آج کا چھوٹا سی ویڈیو تھی. امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس خندق کی، اس سورہ غزوہ احزاب کی. تو اگر پھر بھی کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاک ایم این اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کریں، سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کر دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.